वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। एक अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर में पेश आया, जहां पर एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से तकरीबन 14 बच्चे इसकी जद में आकर हलाक हो गए। मुतादिद इसमें जो बच्चे हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। उसके बाद काहना में ये वाक़या पेश आया है और वहाँ पे जो इलाका मकीन है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इतनी गम की फ़ज़ा है। एक ही इलाके के इतने सारे बच्चे दुनिया से चले गए हैं कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि किसके घर में जाकर पहले वो ताज़ियत करें। इसी पे बात करेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, बड़ा एक कल्चर है पंजाब में और हमने देखा लाहौर में भी अक्सर जगहों पे और दुनिया मतलब पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कि लोगों ने ये छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर्स खोले होते हैं। अब ऑब्वियसली हर कोई इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि वो महंगे कोचिंग सेंटर्स में जाए, लेकिन ये वाक़या बड़ा दिल दहला देने वाला था क्योंकि इसमें 14 बच्चे अपनी जान से चले गए। माएँ कभी अपने बच्चों को बड़ा पुश करके भेजती हैं कि पढ़ो लिखो, और ऐसे में उनको क्या पता था कि जिस जगह वो भेज रही हैं वहाँ से वो वापस नहीं आएंगे। नीलम, वाकई बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जिनके लखते जिगर गए इस दुनिया से, उनसे जाके कोई पूछे। और इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो इसमें कसूर हुकूमतों का ही होता है, भले वो किसी की भी हुकूमत हो। आपने देखा कि जब इस मुल्क में आप किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपका DBS करवाया जाता है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन होती है, सारे मामलात को देखा जाता है। अब पाकिस्तान में चले एक गरीब मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ पे इसको कॉटेज इंडस्ट्री आप कह लें कि लोग घरों में छोटे छोटे काम करते। कम से कम इस किस्म की चीज़ जहाँ पे लोगों ने आना हो, बच्चों ने आना हो, उस जगह का आपका यही हो कि आपने जो लोकल इंतज़ामिया है उनसे परमिशन लें, वो इस तरह की जगह का विज़िट ज़रूर करें, देखें वो इस काबिल है कि नहीं है कि वहाँ पे बच्चों को बिठाया जा सकता है, हाइजीनिक कंडीशंस क्या हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरानों को अगर फुर्सत हो, उनके बच्चे तो बैरून मुल्क तालीम हासिल करते हैं, जहाज़ों पे फिरते हैं, उनको अपने बच्चों की कोई फ़िक्र नहीं है। साहब, बड़ी माजरत के साथ लोकल इंतज़ामिया कौन सी है यहाँ वाली लोकल, उनको ऐड नहीं किया, उन्होंने नए कोई पैसे बना देने हैं अपने लिए, कोई नया मुट्ठी गर्म करने का। उनको ये सोचना चाहिए ना कि उनकी अपने भी तो बच्चे हैं ना। एक आखिर आपने एक दिन अपने इन चीज़ों का जवाब दे भी तो होना है ना। तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रिजेस बनने चाहिए, ट्रांसपोर्ट बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनाने को कफन नहीं है अपनी औलाद को, एजुकेशन नहीं है, तो दवाइयाँ नहीं हैं आपके पास, मरीज़ मर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह के लल्ले तलल्ले अच्छे नहीं लगते कि आप जितना बजट है वो बसों पे मेट्रो बन रही है, पुल बनते चले जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद की आप ताज़ा तरीन मिसाल देख लें कि मैं रोज़ सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि जितने भी सेन वॉइसेस हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ पे इतने अरसे से दहाइयों से रह रहे हैं, वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि आप क्या यहाँ पे कंक्रीट बनाते जा रहे हैं। इस्लामाबाद को तो ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ही एक खूबसूरत सा शहर था। और दुनिया में आपने देखा है कि जो है वो खूबसूरत शहर होते हैं, दरख्तों को नहीं काटा जाता, ग्रीनरी को प्रिजर्व किया जाता है। तो बात निकली थी लाहौर वाले वाक़े से, तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इंसामिया को देखना चाहिए कि इस तरह का आइंदा कोई भी वाक़या ना हो। क्योंकि जहाँ पर भी स्कूल है, बच्चे जमा होते हैं, प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ पर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वहाँ सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। देखें ना किस तरह के माँ बाप ने बच्चों को घर से पढ़ने के लिए भेजा और वो पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल थे, उस घर का भी मुस्तकबिल, और जब वहाँ से उनकी लाशें आ रही हैं या इस तरह उनकी बॉडीज़ को घर ले जाया जा रहा है, तो कितने दुख वाली बात है। और इसकी कोई जिम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं। खबर आई है और खबर दब जाएगी और उसी तरह होगा कि जहाज़ खरीदा है तो हमारी मर्जी, बड़े बड़े आप काम करते जाए लेकिन आपने आवाम के लिए कुछ नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। और इतने अफसोसनाक ही वहाँ पे इंटरव्यूज़ थे कि एक माँ कह रही थी कि उनका जो बच्चा है वो ज़िद कर रहा था कि वो आज नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने भेजा। अच्छा, उसके बाद अब मैंने मीडिया के किरदार के हवाले से तो बात करनी थी, उसके बाद एक और हमारा अलमिया ये हो गया है कि अभी किसी ने अपना प्यारा खोया है, हमने जाके माइक जो है ना वो उनके सामने कर दिया कि जी आप क्या फ़ील कर रहे हैं। कोई इनसे पूछे कि अगर आपका प्यारा कोई चला जाए, आप नेक्स्ट 24 घंटे में क्या फ़ील कर रहे होंगे, आप बता दें हमें। ये जो सोशल मीडिया की वजह से कल्चर आया ना, जगह जगह पहुंच जाओ, इनको डिफरेंस ही नहीं पता कि टिकटॉक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, सहाफ़त क्या है, कुछ नहीं पता इन लोगों को। इनको बस कोई इंसिडेंट हो जाए, अच्छा हो बुरा हो, इनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है और ये गिद्ध बन के पहुंच जाते हैं वहाँ पे। नीलम, आप देखें ना कि जो सार्फिन भी है ना, उनको भी चाहिए कि वो भी इस तरह की चीज़ों को कंडेम करें और उनको प्रमोट ना करें, ना ऐसी चीज़ों को देखें, ना लाइक करें।
آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو لائکس کا ہی دور چلتا ہے نا کہ وہ ہمارے رپورٹر جو ہے اپنا عیدی صاحب کی قبر میں جا کے لیٹ گئے تھے صرف وہ اپنا جو ہے وہ ویورشپ لینے کے لیے. اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹی خبر چلا دیں. کل سے جو ہے کچھ دنوں سے ایک بڑی جھوٹی خبر چل رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ایک سابق جنرل صاحب جو ہے وہ اس کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں اور لوگ اس کو لائک بھی کر رہے ہیں, دھڑا دھڑ دیکھ بھی رہے ہیں, جبکہ یاسمین راشد کے حوالے سے خبریں آ گئی. تو یہ چاہیے کہ ہمارے ناظرین بھی ایسی خبروں کو کنڈیم کریں, ان لوگوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا کنڈیم کیسے کریں نا, اب سوشل انسٹاگرام پہ اب آپ اگر ان لوگوں کے کامنٹس دیکھیں نا, اس میں مطلب کہنا نہیں چاہیے 100 لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا ہوتا ہے, کچھ عجیب و غریب جو ہے نا وہ باتیں کی ہوتی ہیں, ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ 100 لوگ آ کے انگیج تو کر گئے نا. اب یہ تو سوشل میڈیا ایپس کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ جو کامنٹس آئے ہیں وہ اس کانٹینٹ کو اچھا کہہ رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں, الگوریتم تو اور اس کو اچھا اس میں نیلم 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ آپ جتنی بھی بیہودہ حرکتیں کریں گے نا لوگ اس کو پسند کریں گے, اس کو لائکس زیادہ ملیں گے. فضا علی کی مثال لے لیں, جس طرح کی وہ اپنے شوہر کے ساتھ حرکتیں کر رہی ہیں, ان کو برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ دے دیا جاتا ہے. تو پھر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھی ہم بھی ایسی حرکتیں کریں اور ہمیں بھی ایوارڈ مل جائے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ پیکا قانون کہاں چلا جاتا ہے. یہ ایف آئی اے این سی سی آئی یہ صرف کیا ان صحافیوں کے لیے رہ گئی ہے جو تنقید کرتے ہیں یا انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں. ان کے تو آپ ٹویٹ بھی پکڑ لیتے ہیں, ان کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں, ان کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں, ان پہ مقدمے بھی چلانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, اس طرح کے فیک اکاؤنٹس چلاتے ہیں, تو ان کو تو آپ کبھی نہیں ہم نے سنا کہ اس طرح کے لوگ گرفتار کر لیے گئے ہوں. میں نے آپ کو نا آپ کے لیے خبر نکال کے رکھی تھی, یہ سنیے اور سر دھنیے کہ ایک اللہ معاف کرے ایک انتہائی سیریس سچویشن ہے. ایک 2 ٹک ٹاکرز کپل ہے, ان کا ایک ٹک ٹاکر کپل تھا, اس میں جو مرد ٹک ٹاکر ہیں انہوں نے طلاق دی, رشتہ ختم ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں پاکستان کے سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ ویڈیو ملے گی اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں طلاق دیتے ہوئے. پہلے تو شادیوں پہ ہی ہم کہتے تھے کیا مطلب ہر فنکشن میں ہی لے آئے ہیں, گھروں کے اندر ہی لے گئے ہیں, صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں, رات کو کیا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اپنے بیڈ رومز دکھا دیے ہیں, سب کچھ کر لیا ہے. سب نے کہا جی یہ تو جی لائف سٹائل ولاگنگ ہوتی ہے اور یہ تو پاکستان میں بڑی فیمس جا رہی ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب بات پستی اس حد تک آ چکی ہے کہ ایک رشتہ ختم ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے, مطلب نکاح اس مطلب سنت ہے اور مطلب اسلام میں کتنی اس کو ایک مقدس رشتہ سمجھا گیا ہے, اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ٹک ٹاک بنایا جا رہا ہے. اور پھر جب ایک بیک لیش آتا ہے تو پھر وہ صاحب جو ہیں ہماری مقدس کتاب قرآن مجید لے کر آ کر اس میں بھی سوشل میڈیا پر آ کر کے, میں نے تو اس لیے بنائی تھی کہ کہیں یہ خاتون جو ہیں وہ کچھ انکار نہ کر دیں بعد میں کسی. اب کیا کریں ایسے لوگ؟ نیلم یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا اور بڑی دکھتی ہوئی رہ گئی ہے. یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, اور معاشرے کو بنانے میں دانشوروں کا ہاتھ ہوتا ہے, شاعروں کا ہاتھ ہوتا ہے, ایجوکیشن شامل ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پہ اس وقت پنجاب میں اگر لے لیں, باقی صوبے بھی شامل ہیں, ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ 2 سے 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جاتا. چلے 1 کروڑ سندھ میں نہیں جاتا ہوگا, 2 کروڑ سے زیادہ خیبر پختونخوا نہیں جاتا ہوگا, بلوچستان میں بھی. جب یہ 5-10 کروڑ کا ایک بوم شیل آپ تیار کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑے ہو کے سڑکوں پہ آنا ہے نا, معاشرے میں آنا ہے, نہ آپ نے ان کو تعلیم دی نہ تربیت دی. مجھے یاد ہے ہم اپنے بچپن میں ایک رسالہ پڑھا کرتے تھے, اس کا نام ہی تعلیم و تربیت تھا. تو تعلیم کے ساتھ آپ کی تربیت بھی بہت لازمی ہے. تو ہمارے ملک میں تعلیم ہی نہیں ہے, جب تعلیم ہی نہیں ہے تو تربیت کہاں سے دیں گے؟ اور جب وہی لوگ معاشرے میں آئیں گے تو اس طرح کی حرکت کریں گے, پھر ہم انہیں مرد الزام ٹھہرائیں گے. نسیم صدیقی صاحب, اب سے کچھ عرصے پہلے تک اگر تعلیم نہیں تھی نا تو ایک دل میں کسک سی تھی کہ ہمارے مطلب بچے پڑھیں گے نہیں تو کیا کریں گے. اب وہ کسک بھی ختم ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں پڑھیں گے تو ٹک ٹاکر بنیں گے, انفلوئنسر بنیں گے, اور پھر اگر تھوڑے سے زیادہ فالوورز ہو گئے تو پھر کہہ دیں گے کہ اب ہم آج سے جرنلسٹ ہیں. مجھے ایک ٹی وی کا ڈرامہ یاد ہے, اس میں ایک خاتون تھی, انہوں نے شاید گریجویشن کی تھی اور ان کی شادی ہو گئی, اور بڑے گھرانے میں شادی ہوئی. تو انہوں نے وہاں جا کے کہا, شوہر نے کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آگے پڑھنے کی آپ اجازت دے دیں مزید. تو انہوں نے کہا تمہیں کون سی نوکری کرنی ہے, اتنا پیسہ ہے, سب کچھ ہے, تم کیوں پڑھنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا میں شعور حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو آپ کم از کم اگر پڑھا نہیں سکتے تو آپ شعور دیں. جس طرح کے پہلے دانشور ہوتے تھے, ٹی وی پہ جس قسم کے پروگرام ہوتے تھے, اب تو آپ ہمارے ہمسائے ملک سے متاثر ہیں اور وہ ڈنا ڈن اور عجیب و غریب قسم کے ڈرامے بنتے ہیں. ہم نے بانو قدسیہ کے ڈرامے دیکھے, ہم نے حسینہ معین کے ڈرامے دیکھے, یاور حیات کے ڈرامے ہوتے تھے جن کے آخر
میں کوئی نہ کوئی سبق آموز کہانی ہوتی تھی. جب آپ یہ معاشرے سے چیزیں ختم کرتے چلے جائیں گے, تشدد کو آپ جو ہے وہ بڑھائیں گے, کسی لوگوں کی آواز کو بند کریں گے, کوئی شاعری کر رہا ہے اس کو گرفتار کر لیں گے, دانشوروں کو گرفتار کر لیں گے, تو آپ تو ایک ویکیوم کریٹ کرتے جا رہے ہیں, گھٹن کا ماحول بناتے جا رہے ہیں. تو پھر گھٹن کے ماحول سے اسی قسم کی چیزیں نکلیں گی. ہم کسی کو کیا مردے الزام ٹھہرائیں؟ دیکھنے کے لیے تو 8 بجے کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا نسیم صدیقی صاحب. اب تو آپ بس سوشل میڈیا کھولو, ہر کوئی ڈرامے ہی کر رہا ہے. مطلب لوگ ویڈیوز بھی ڈراموں کی ہی بنا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مذاق چل رہے ہیں, پرینکس چل رہے ہیں. مطلب ہر کوئی ڈانس بھی کر رہا ہے, ہر کوئی جوکس بھی کر رہا ہے, ہر کوئی ڈرامے بھی کر رہا ہے, ایکٹنگ بھی کر رہا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ وہ پاکستان میں وہ والا دور بھی ہمیں برا لگتا تھا کہ جب وہ کہتے تھے ہر انسان ڈاکٹر اور انجینئر ہی بن جائے. اب تو ہم وہی بہتر تھا جب نہیں. دیکھیں سائنٹیفکلی میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا. میرا اپنا ایک نظریہ, میں بچوں کے بارے میں کوئی کسی کے گھر جاؤ نا تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا شیطان ہے نا, یہ کبھی صوفے کے اوپر کودتا ہے, کبھی کہیں کودتا ہے. میں کہتا ہوں آؤ اس کو پارک لے کے جاتے ہیں, اس کو پارک لے جا کے چھوڑ دیا, وہ کلا بازیاں کھائے, اس کے اندر انرجی ہے قدرتی طور پہ. اب وہ انرجی کہاں نکالے گا؟ جب آپ کمرے میں بند کر دیں گے وہ کمرے میں نکالے گا. جب آپ اسے گراؤنڈ میں چھوڑیں گے انرجی جو ہی ایگزاسٹ ہوگی وہ بڑے آرام سے آ کے کر کے بیٹھ جائے گا. اب آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, آپ کے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا انٹرٹینمنٹ ہے پاکستان میں یا دوسرے ہمارے ہمسایہ کنٹریز میں. کوئی اتنی زیادہ انٹرٹینمنٹ نہیں. آپ نے ان ملکوں میں دیکھا یہاں پہ فن فیئرز لگ رہے ہوتے ہیں, لوگ بیچ پہ جا رہے ہیں, لوگوں کو فیسلٹیز ہیں, شام کو باہر نکلتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ باتیں بڑی محدود ہیں. تو یہ جتنے لوگ ہمارے ہیں جو الٹی سیدھی حرکتیں بقول ہمارے اور آپ کے سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, ان کے اندر ٹیلنٹ ہے. تو ہمارے وہاں کوئی ٹیلنٹ ہنٹ ہے کہ وہ لوگ کہاں جائیں؟ تو ان کو جو ہے انرجی ہے وہ اپنی غلط طریقے سے نکالتے ہیں. اگر آپ ان کو موقع پیدا کریں, یہ جو اربوں خربوں کی آپ سڑک بنا رہے ہیں, انڈر پاس بنا رہے ہیں, آپ میٹرو بنا رہے ہیں. اب دیکھیں ایک ملک میں ایک صوبے کے اندر 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا, وہاں 10 ارب کی آپ میٹرو بنا رہے ہیں. مطلب مجھے بتائیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, جبکہ انفراسٹرکچر آلریڈی لاہور, گجرانوالہ, پنجاب کے اندر بہت بہتر ہے. تو آپ یہ بجٹ جو ہے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر لگائیں. آپ جو ہے ووکیشنل سینٹرز بنائیں. آپ دیکھیں پاکستان میں اکثر اگر جائیں نا تو کہتے ہیں کہ ہمیں باہر بھجوا دیں. تو ان سے پوچھو کہ اچھا تم باہر جا کے کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں میں مزدوری کر لوں گا. ان سے پوچھو نہیں کوئی ہنر نہیں آتا آپ کو, کوئی آپ نلکا ٹھیک کر لیں, کوئی الیکٹرسٹی. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں مزدوری میں بھجوا دو. اچھا ایک جب میں پڑھ بھی رہی تھی تو میں نے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں یہ پڑھا کہ جب ہم لوگوں کو لگا دیتے نا کہ اتنے ٹھیک ہے آپ نہیں کما سکتے, آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے, آپ کو 5,000 10,000 یہ مل جائے گا. کچھ لوگوں کے لیے تو واقعی وہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا, وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ اس ایج یا ہیلتھ یا اور ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو جب آپ یہ کانسٹنٹلی, جیسے سب لوگ بڑا پرائڈ لیتے ہیں, کوئی کہتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ, کوئی اس کو تحریک انصاف انکم سپورٹ, کوئی نواز شریف سپورٹ فنڈ, جو بھی اس کو نام دے لیں, لیکن آپ نے لوگوں کو لگا دیا کہ کام نہ سیکھو, یہ ایزی منی پہنچ جانی. مطلب وہ جس خاتون کو آپ پہنچا رہے ہو گھر پہ, آپ اس کو کوئی سلائی, کوئی کڑھائی, کوئی جو آپ کی بات ہے کہ کوئی اسکل سکھا سکتے تھے, آپ ان کو مچھلی پکڑنا بھی سکھا سکتے تھے, لیکن آپ نے کہا مچھلی ہی دے دو تاکہ ووٹر تو پکے ہوں. اچھا اس میں ایک تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ سنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں 5,000 عورتوں کا شوہر ایک ہی نکلا ہے. اب اس طرح یہ یعنی کہ مینوپولیشن کرتے ہیں, فراڈ ہے اس کے اندر, اور بہت دفعہ یہ فراڈ پکڑا گیا. اچھا میں بے نظیر انکم سپورٹ کے خلاف نہیں ہوں, میں کہتا ہوں سپورٹ ملنی چاہیے. نہیں میں اس کی مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر بھی سوشل سیکیورٹی ہے. جو ہی وہ آپ کو پیسے دینے شروع کرتے ہیں, آپ جاب لیس ہیں, وہ کہیں گے آ جاؤ, حکومت آپ کی مدد کریے, حکومت کی ذمہ داری ہے. پر وہ ہر ویک آپ کو بلائیں گے کہ آپ جاب سرچ کر رہے ہو, آپ نے جاب سرچ کی, یہ جاب فیئر ہے, یہ جاب ٹریننگ ہے, آپ اسے اٹینڈ کرو. وہ پیچھے پڑ جائیں گے اور 6 مہینے میں اس کو جاب پہ لگا کے نا اس کا بینیفٹ بند کر دیں گے. تو ہمارے وہاں پہ تو سالہ سال سے آپ بے نظیر انکم سپورٹ دیے جا رہے ہیں, پیسے دیے جا رہے ہیں, آپ ان کے لیے روزگار کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آپ نے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا آئی پی پیز کا, یہ جو انرجی سیکٹر میں آپ نے اربوں خربوں کا فراڈ اور سرکولر ڈیٹ شروع کیا ہوا ہے نا, آپ کی انڈسٹری ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کی انڈسٹری اٹھتی ہے, بنگلہ دیش چلی جاتی ہے, ویتنام چلی جاتی ہے,
ہے, دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہے. آپ اپنے یہاں روزگار پیدا کریں اور اس کے لیے ٹریننگ سینٹرز بنائیں, ٹریننگ لوگوں کو دیں. جو پیسے لے رہا ہے اس کو بالکل پیسے ملیں گے, تم نے آ کے فلاں ٹریننگ لینی ہے, فلاں ایجوکیشن لینی ہے. اس طرح کر کے آپ سپورٹ بھی کرتے جائیں اور آگے ان کو ہنرمند بھی بناتے جائیں. لیکن اس چیز کے اوپر کوئی تو لیکن میرا آخر میں پھر سوال آپ سے یہی ہے کہ اب لوگ اللہ معاف کرے طلاق بھی ویڈیوز بنا کے دینا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ پھر ویڈیو آئی ہے اس کو سب شیئر بھی کیے جا رہے ہیں, آگے سے آگے وہ شیئر بھی ہوتی جا رہی ہے. الگوریدم سمجھ رہے ہیں کوئی اچھی بات ہی شیئر ہو رہی ہے, چاہے نیچے گالیاں ہی آ رہی ہیں. تو کہاں جا کر یہ سلسلہ رکے گا؟ قبروں میں بھی لوگ پہلے بھی, جیسے آپ نے ایدھی صاحب کی مثال دی, ہم نے یہ بھی دیکھا تھا عامر لیاقت حسین جب وہ ان دنیا سے گئے تو اس کے بعد بھی ہر رپورٹر نے کوشش کی کہ وہ قبر میں اتر کے بھی بتائے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, آگے کے معاملات بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کری. یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں یہ اس کے اوپر تو حکومت کو سختی کرنی چاہیے. جو بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے, جب پیکا آپ نے صحافیوں کے لیے تو رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیے, جو کہ صحافی زیادہ تر تو انویسٹیگیٹو سٹوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحافیوں میں بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہر چیز میں ایک لکیر ہونی چاہیے. ان کے خلاف وہ ایکشن کیوں لیں گے نا؟ اچھا ہے عوام کو سارا دن توجہ اس پہ رہتی ہے کہ فضا علی نے کیا کر دیا, اس کے شوہر نے کیا کر دیا, اور حکومت کی طرف سے فکر ختم ہو جائے نا, تاکہ وہ حکومت کے جو مسئلے مسائل ان کی طرف غور نہ کریں. تو پھر جو اپنا قصور ہے وہ تو حکومتوں کا ہی آ جاتا ہے نا, کہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ معاشرہ ڈیولپ ہو. معاشرے میں اچھے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے, اور اچھی چیزیں جو ہے جو مطلب ہمارے دین اسلام نے سکھائی ہیں, جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. پہلے ہمیں ہمارے ماں باپ وہ باتیں بتاتے تھے اور ہم لوگ کوشش کرتے تھے ان کے نقش قدم, جب پیروی تو ہم نہیں کر سکتے, اس لیول پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, لیکن چلو کوئی رتی بھر بھی ہم نے ان کی سنت پہ عمل کر لیا, کوئی اچھی بات کر لی, تو اس سے معاشرہ بہتر ہوتا تھا, معاشرہ ڈیولپ ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں, اب یہ جو ایک سوشل میڈیا کا جن ہے وہ دنیا میں سے نکل کے وہ آپ کے ہاتھ میں پام میں آ گیا. آپ رات کو بھی بیٹھے ہیں, جو چیزیں شاید ہمیں کالج میں جا کے پتہ چلتی تھی, وہ بچہ جو ہے وہ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ معاشرے کو درست کرنے کی ذمہ داری حکومتوں کی ہے, ان کو رولز اینڈ ریگولیشن بنانا چاہیے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو بھی ٹریننگ کرنی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میں ایمسٹرڈیم گیا ہوا تھا فیملی کے ساتھ, میں وہاں پہ ایک ڈچ فیملی ہے, ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا, اور ہم حیران ہو گئے بعد میں جب باہر نکلے تو ہم نے ذکر کیا کہ 2 گھنٹے ہم ان کے گھر بیٹھے, نہ ان کے بچوں نے فون استعمال کیا نہ انہوں نے فون استعمال کیا. تو ہم لوگوں کو کیا ایسی اخیر آئی ہوئی ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ فون کے اندر لگے رہتے ہیں. بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب. اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ٹک ٹاک پہ آ جائیں, کیونکہ اب آگے سے آگے یہی کامیابی بدقسمتی سے دکھائی دے رہی ہے کہ سب کچھ جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈال دو اور کسی کی کوئی پرائیویسی نہ رہے, اور پھر بات ہم سب نے پرائیویسی کی کرنی ہے. اسی کے ساتھ شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.